Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात के तारीख़ का आखिरी सबक यानी 9वां सबक तारीख़ी विरसे का तहफ़्फ़ुज़, इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। अजायब घर, कुतुब खाने, आर्कियोज़ या उसे मुहाफ़िज़ खाने कहा जाता है। ये मौरख़ीन की बे इंतहा मेहनत और मुशक्क़त से लिखे तारीख़ी माख़ज़ात, अहम दस्तावेज़ात, क़दीम अशिया और किताबों को हिफाजत से रखने का काम करते हैं। अवाम तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाने के लिए उनकी जानिब से तहकीकी रसायल और दीगर मतबूआत शाया की जाती हैं। जिन दस्तावेज़ात, क़दीम अशिया वग़ैरह की नुमाइश नहीं की जा सकती और वो तारीख़ी नुक्ता नज़र से अहम हैं, उन्हें मुहाफ़िज़ खानों में महफूज किया जाता है और कुतुब खाने किताबों का तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम करते हैं। जैसा कि यहाँ पर 3 अलग अलग तस्वीर नज़र आ रही हैं। एक तस्वीर है अजायब घर की, जहाँ डायनासोर या पुरानी यहाँ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई रक्काज़ात नज़र आ रहे हैं। दूसरा आर्कियोस की है, जहाँ पुराने दस्तावेज़ात महफूज रखे जाते हैं। और तीसरी जो तस्वीर है वो कुतुब खाने की है। अब इल्मुल आसार, आर्कियोलॉजी क्या है? इंसानी तारीख़ और सकाफ़त का मुताला जो आसार क़दीमा की सूरत में कहीं किसी शक्ल में महफूज रह जाने वाली बाक़ियात की बाज़ियाफ़्त, जैसे दस्तावेज़ात, सनती वक़िया, हयाती वक़िया और क़दीम इमारात वग़ैरह की मदद से सामने आता है। अमरीका में इल्मुल आसार यानी आर्कियोलॉजी इल्म इंसान शनासी की शाख समझा जाता है, जबकि यूरोप में इसे अलहदा शोबे इल्म ख्याल किया जाता है। किताबत के आगाज़ से क़ब्ल क़दीम हिजरी दौर में जो मुआशरे दुनिया में मौजूद थे, उनकी तारीख़ व सकाफ़त से आगाही हासिल करने का एक ही ज़रिया आसारी तलाश है। इल्मुल आसार बहुत वसीउल मकासिद शोबे इल्म है, जिसमें इंसानी इर्तिक़ा से लेकर तहज़ीबी इर्तिक़ा और मुआशरा इंसानी की तहज़ीबी तारीख़ की इफ़हाम व तफ़हीम भी शामिल है। अब मुहाफ़िज़ खाना या आर्कियोस, इससे मुराद महफूज शुदा दस्तावेज़ात का कमरा है। वो रिकॉर्ड या दस्तावेज़ जिसे किसी चीज़ के सबूत के तौर पर महफूज किया गया हो, और उससे वो दस्तावेज़ात या रिकॉर्ड मुराद होते हैं जिनका किसी ख़ानदान, कॉरपोरेशन, फ़िरका, बिरादरी या कौम से ताल्लुक़ होता है। वो जगह जहाँ ऐसा रिकॉर्ड महफूज किया जाता है उसे आर्कियोज़ या मुहाफ़िज़ खाना कहते हैं। इत्तलाआत व मालूमात का कोई वसी ज़ख़ीरा, दस्तावेज़ात का खाना। कुतुब खाना, लाइब्रेरी यानी क्या? कुतुब खाना एक ऐसी जगह या मुकाम जहां उन लोगों को पढ़ने के लिए किताबें मुहैया की जाती हैं जो लोग माली या दूसरी वजूहात की बिना पर किताबें ख़रीदने से कासिर होते हैं, या किताबों का एक मजमुआ जिसको लोग ख़रीदे बग़ैर पढ़ सकते हैं। जदीद दारुल कुतुब में किताबों के साथ साथ समाई फ़ेते यानी ऑडियो टेप्स, कैसेट्स, बसरी फ़ेते यानी वीडियो टेप और रकम बसरी कर्सजात जिसे डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता है, इनका शुमार उसमें होता है। यूँ जदीद दारुल कुतुब में कोई भी शख्स हर किस्म की मालूमात तक किसी भी शक्ल व ज़रिए से बेरोक रसाई हासिल कर सकता है। मालूमात के ये दारुल कुतुब माहिरीन यानी किताबदारों की खिदमात भी मुहैया करती हैं, जो मालूमात को ढूंढते हैं और इनको मुनज़्ज़म करने में तजुर्बाकार होते हैं। अब तीसरा है अजायब घर। अजायब घर या म्यूज़ियम। अजायब घर एक ऐसा इदारा है जहाँ कुतुब या आसार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और देखभाल भी।
اس میں علوم و فنون کے نمونہ جات، وراثتی، ثقافتی، تہذیبی، تمدنی اور ارتقاء جیسے شعبہ جات کے آثار کا تحفظ کیا جاتا ہے اور نمائش کے لیے اسے رکھا جاتا ہے۔ تاریخ کے ماخذ اور ان کا تحفظ۔ تاریخی ماخذ کا حصول، فہرست سازی، قلمی تحریریں، پرانی کتابیں، قدیم اشیاء کی صفائی اور ان کی نمائش بہت احتیاط سے کرنی پڑتی ہے کہ کہیں وہ قدیم چیزیں ضائع نہ ہو جائیں، اور اسے نمائش کے لیے ہو یا صفائی کے لیے ہو جو احتیاط برتنی پڑتی ہے، اسے خاص کر کے جو ہے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو کام کیے جاتے ہیں ان کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح تربیت حال کرنے کے بعد ہی ان سب کاموں کو انجام دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہاں تصویر میں ایک شخص جو ہے ایک کاغذ کو صحیح طریقے سے جو ہے صفائی کرنے کا کام کر رہا ہے، اسے احتیاط سے رکھنے کا کام کر رہا ہے، اور دوسری جو ہے ایک تصویر نظر آ رہی ہے جو بہت پرانی اور قدیم تصویریں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اوزار زیورات جو ہے وہاں پر برتن وغیرہ نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف کتابیں ہیں۔ تاریخ کی تحقیق کرتے وقت تاریخی ماخذ حاصل کرنے، فہرست بنانے، ماخذات کی حفاظت کرنے، ان کی نمائش کرنے جیسے مختلف کام کافی احتیاط سے کیے جاتے ہیں۔ ہر کام کے لیے الگ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کام کا عمل مختلف ہوتا ہے، پیشگی تیاری بھی الگ ہوتی ہے۔ یہ تمام سرگرمیاں کرتے ہوئے کون سی احتیاط برتنی چاہیے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ تربیت کے بغیر، ٹریننگ کے بغیر یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تاریخ کی تحقیق کرتے وقت مختلف مضامین کی سرگرمی کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبانی ماخذ۔ اب زبانی ماخذ کون سے ہیں؟ عوامی روایتی گیت، کہانیوں وغیرہ کے مجموعے جو ہے مرتب کرنا، یہ زبانی ماخذ میں۔ جمع شدہ وسائل کی درجہ بندی، نیز تجزیہ کرنا اور موضوع کے مطابق ترتیب دینا۔ اس کے علاوہ تحقیق شدہ زبانی وسائل کی نشر و اشاعت کرنا، یہ زبانی ماخذ ہیں۔ جیسے یہاں نیچے کچھ جو ہے انگریزی میں ٹائپس آف اورل پرائمری سورسز، یہ زبانی ماخذ کے ابتدائی جو ہے ذریعے ہیں، جیسے بیانیہ، روایات، کہانی، زبانی تاریخ کا بیان کرنا، حکایات بیان کرنا، قصے بیان کرنا، لطیفے بیان کرنا۔ اس کے علاوہ عوامی گیت کے ذریعے جو ہے عوامی گیت پیش کرنا، ریڈیو صوت بندی ہے، مشہور موسیقی ہے، یہ سارے جو ہے زبانی ماخذ میں آتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے تصویر میں ایک بزرگ جو ہے کچھ لوگوں کو کچھ قصے وغیرہ جو ہے سنانے کا کام کر رہا ہے، تو یہ بھی زبانی ماخذ میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے جو ہے ایک پرانی جو ہے کیسٹ ہے، ریکارڈنگ جو ہے کیسٹ ہے، یہ بھی جو ہے زبانی ماخذ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے ایک بزرگ اپنے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو واقعات یا قصے سنانے کا کام کر رہے ہیں، یہ زبانی ماخذ ہیں۔ اس میں گیتوں کا شمار، اس کے علاوہ جو ہے دیگر جو ہے بھی اس سے قبل جو ہم نے معلومات حاصل کی، وہ تمام باتوں کا شمار جو ہے زبانی ماخذ میں، جیسے قصے ہو، کہانیاں ہو، واقعات ہو، لطیفے ہوں، ریڈیو کا ذریعہ ہے، تو یہ جو ہے زبانی ماخذ میں آتا ہے۔ زبانی ماخذات تاریخ نویسی کا اہم وسیلہ ہیں، ان کا تحفظ اور نگہداشت ضروری ہے۔ اس کا تحفظ اس طرح کر سکتے ہیں، عوامی روایات کے گیتوں، کہانیوں وغیرہ کو ہم جمع کر کے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حاصل شدہ جو ادب ہے اس کا مطلب جو ہے اخذ کر سکتے ہیں، اور اس ادب کی درجہ بندی کر کے اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اور تحقیق شدہ زبانی ادب کو شائع کیا جا سکتا ہے۔ ہم زبانی ماخذات کا تحفظ اور نگہداشت اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اب زبانی ماخذ سے متعلق کارآمد تربیت کے موضوعات، جیسے سماجی علوم، تاریخ اور طریقہ تحقیق، کتب خانوں کا انتظام، سماجی عمرانیات، اساطیر اور لسانیات،
تحقیقی تحریر، یہ زبانی ماخذ سے متعلق کارآمد تربیت کے موضوعات ہیں۔ اب تحریری ماخذ، درباری دستاویزات، نجی خطوط اور روزنامچے، جیسے کہ علامہ اقبال کے خطوط ہیں، غالب کے خطوط ہیں، یہ تحریری ماخذ ہیں۔ یا درباری جو دستاویزات، چاہے وہ اورنگزیب کے دربار کے ہوں، بہادر شاہ ظفر کے جو ہے دربار کے ہوں، محمود غزنوی کے جو ہے دربار کے ہوں، وہ تمام جو ہے دستاویزات، نجی خطوط، روزنامچے، تاریخی کتب، مخطوطات یعنی خطوط، تصاویر، تانبے کی تختیاں یعنی تامرپٹ، ان دستاویزات کی تاریخی قدر تعین کر کے منتخب دستاویزات شائع کرنا، مرتب کردہ ادب اور تحقیقی نتائج شائع کرنا، دستاویزات کے تحفظ کے لیے ضروری صفائی اور کیمیائی عمل کرنا۔ اب یہ جو پرانے جو دستاویزات ہیں، چاہے وہ خطوط ہوں، درباری دستاویزات ہوں، روزنامچے ہوں، مخطوطات ہوں، تصاویر ہوں، تانبے کی تختیاں ہوں، جیسا کہ یہاں پر جو ہے پرانی کتابیں نظر آ رہی ہیں، کچھ عربی میں لکھی ہوئی ہیں، کچھ انگریزی میں، اور نیچے جو ہے پتھروں پر یا مٹی کے جو ہے تختیوں پر جو ہے کچھ لکھا گیا ہے، ان کا تحفظ کرنا، اس کی صحیح طریقے سے جو ہے صفائی کرنا، اس کے لیے کون سا کیمیائی عمل کیا جائے۔ پرانے جو کاغذات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، وہ خراب نہ ہوں، اس کے لیے کس طرح سے کیمیائی عمل اس پر کر کے جو ہے اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تحریری ماخذات کا مطالعہ کرنے والوں کو مختلف قسم کی تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تاریخ کے نصاب میں تحریری ماخذات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اسے برہمی، موڑی، فارسی جیسے قدیم رسم الخطوں اور ان کے ارتقاء کا علم ہونا ضروری ہے۔ آج بھی کچھ سال پہلے موڑی جو ہے، یہ جو رسم الخط ہے، دستاویزات بنانے کے لیے اس موڑی جو ہے رسم الخط کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ کے گھروں میں شاید کوئی دستاویزات، گھر کے وغیرہ کاغذات، زمین کے کاغذات اگر پرانے ہوں، یعنی ایک 50 سال، 40 سال، 30 سال پہلے کے، اس میں موڑی جو ہے رسم الخط دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ جس دور کے واقعے کی تحقیق کر رہا ہے، اس زمانے کے سماج کی تشکیل اور روایات، ادب، حکومتی انتظامات، حکومت کی معلومات حاصل ہو۔ وہ جس قدیم دستاویزات کا مطالعہ کرنے والا ہے، اس دور کے کاغذ کی قسمیں، روشنائی اور رنگ، بھوج پتر وغیرہ کی معلومات ہونی چاہیے۔ کندہ تحریر کے لیے استعمال کیا گیا پتھر، دھات اور ان کی شکل و صورت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے تحریری ماخذات کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے اس قسم کی تربیت کا حاصل ہونا ضروری ہے، اس قسم کی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ اس زمانے کے ادب، لکھنے کے طریقے، اسلوب نگارش سے واقفیت ہونی چاہیے، یعنی جس دور کی تحریر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس دور کے ادب، لکھنے کا جو طریقہ ہے، اس سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اس زمانے کے طرز مصوری، طرز سنگ تراشی اور ان کے ارتقائی سفر کی چھان بین کرنا چاہیے۔ اس کے موضوع، تحقیق سے متعلق سابقہ تحقیقی مضامین کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ دستاویزات کی صفائی اور نگہداشت کے لیے ضروری کیمیائی جو عمل ہے اور اس کے لیے درکار آلات اور کیمیائی مادوں کی معلومات ہونی ضروری ہے۔ میوزیم کے ہال میں نمائش کے اہتمام اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا مطالعہ بھی اسے کرنا ضروری ہے۔ جیسے یہاں نیچے کچھ جو ہے پرانے جو ہے قدیم چین کا جو ہے پرچہ دیا گیا ہے، اس کے علاوہ برہمی جو ہے رسم الخط جو ہے یہاں پر دیا گیا ہے، جیسا کہ ہماری اردو جو ہے رسم الخط ہے، انگریزی رسم الخط ہے، ویسے ہی جو ہے یہ پرانے جو ہے کچھ رسم الخط ہیں، جیسے کہ برہمی ہے۔ طبعی ماخذات کی کچھ یہاں تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ قدیم اشیاء کی ذخیرہ اندوزی، زمانے اور نوعیت کے لحاظ سے جماعت بندی اور فہرست بنانا۔ پرانی جو چیزیں ہیں اس کی ذخیرہ اندوزی
زمانے کے حساب سے اور اس کے قسموں کے لحاظ سے اس کی درجہ بندی کرنا، قدیم اشیاء کے تحفظ کے لیے ضروری صفائی اور کیمیائی عمل انجام دینا، جیسا کہ یہاں درمیان میں جو تصویر ہے اس تصویر میں ایک فرد جو ہے کچھ کاغذ کو جو ہے صاف صفائی کر رہا ہے، اس پر کوئی کیمیائی جو ہے عمل کر کے، تو اس کا جو ہے طریقہ ضروری ہے معلوم ہونا، قدیم اشیاء سے متعلق تحقیقی مقالے جو ہے شائع کرنا، نباتات اور جانداروں کے باقیات کی جماعت بندی اور فہرست سازی، اہم اور خصوصی باقیات یا ان کی نقل پیش کرنا۔ یہاں کچھ پرانے زمانے کے جو ہے پتھروں کے اوزار نظر آ رہے ہیں، اور نیچے کی جو تصویر ہے اس تصویر میں عجائب گھر میں کچھ مجسمے جو ہے پرانے قدیم زمانے کے نظر آ رہے ہیں۔ کارآمد تربیت، تاریخ کی چھان بین کرنے والے محقق کو، تحقیق کرنے والے کو طبعی ماخذ کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اس لیے انہیں اس میں تربیت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسے آثار قدیمہ کے طریقۂ تحقیق اور اصولوں کی معلومات ہونی چاہیے۔ قدیم اشیاء کی تیاری میں استعمال کیے گئے پتھر، معدنیات، دھاتیں، چینی مٹی جیسے ذرائع کے علاقائی ماخذ اور ان کی کیمیائی خصوصیات کا علم ہونا ضروری ہے۔ قدیم اشیاء کی صفائی اور کیمیائی عمل کے لیے ضروری آلات اور کیمیائی مرکبات کی معلومات ہونی ضروری ہے، جیسا کہ یہاں پر جو ہے کچھ پتھروں کی جو ہے مجسمے نظر آ رہے ہیں، اور نیچے کی جو تصویروں میں پرانے جو آثار ہیں ان پر جو ہے کیمیائی عمل جو ہے کیا جا رہا ہے ان کی حفاظت کے لیے، تاکہ وہ چیزیں جو ہے تا دیر تک جو ہے محفوظ رہ سکیں، اور اس کا جو ہے علم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مختلف طرز فنون اور ان کے ارتقاء کی تربیت کا علم ہونا ضروری ہے۔ قدیم اشیاء اور جانداروں کے باقیات کی نقل تیار کرنے کی مہارت ہونی چاہیے، جیسا کہ یہاں پر جو ہے ڈائناسور کی جو ہے رکازات جو ہے نظر آ رہے ہیں، تو اس قسم کے جو باقیات ہیں جانداروں کے، ان کی نقل تیار کرنے کی مہارت بھی جو ہے اس میں ہونی چاہیے۔ عجائب گھر میں نمائش کا انتظام اور اطلاعاتی ٹیکنیک کی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ تحقیقی مقالہ نگاری ہونی چاہیے۔ کچھ مشہور عجائب گھر۔ عہد وسطیٰ میں یورپی شاہی خاندان کے افراد کے ذریعے جمع کی گئی قدیم اشیاء کے انتظام کی غرض سے عجائب گھر کا تصور سامنے آیا، جیسا کہ یہاں پر جو ہے 3 اسمتھ سونین عجائب گھر، یہ واشنگٹن کا ہے، واٹکن عجائب گھر اٹلی کا ہے جو درمیان میں تصویر ہے، اور مصر کا عجائب گھر قاہرہ میں ہے۔ لوور عجائب گھر، یہ فرانس کے جو ہے لوور عجائب گھر کی تصویر ہے۔ یہ باہر کا حصہ اور اندرونی جو ہے حصوں کو یہاں تصویر میں جو ہے ظاہر کیا گیا ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں پیرس میں لوور عجائب گھر کی بنیاد رکھی گئی۔ فرانس کے شاہی خاندان کی جمع کی ہوئی فنی اشیاء سب سے پہلے، فرانس کا جو شاہی خاندان تھا اس نے جو فنی جو ہے اشیاء جمع کی تھی وہ سب سے پہلے لوور عجائب گھر کو تحفے میں انہوں نے دی۔ اب شاہی خاندان میں ایسا ہوتا تھا کہ جو تاجر ہوتے تھے یا کوئی باہر سے آنے والے جو تاجر ہوتے تھے، یہ دوسرے ملکوں سے جب آتے تھے تو بادشاہ کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے ان ممالک کے تحفے لایا کرتے تھے، تو وہ جو ہے ایسی جو اشیاء ہے وہ بادشاہ جو ہے اپنے پاس سنبھال کر رکھتے تھے، تو ایسی اشیاء کو اس نے جو ہے عجائب گھر کو تحفے میں دی، جسے وہاں نمائش کے لیے رکھا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا مونالیزا، اس کی جو تصویر ہے عالمی شہرت یافتہ اطالوی مصور لیونارڈو ڈوینچی کی بنائی گئی مونالیزا کی جو تصویر ہے، اصل تصویر جسے اطالوی مصور نے بنایا تھا، وہ تصویر بھی اسی جو ہے لوور عجائب گھر میں موجود ہے، جیسا کہ یہاں وہ عجائب گھر کے اندر جو ہے یہ مونالیزا کی تصویر کی جو ہے فوٹو جو ہے لوگ جو ہے اندر لے رہے ہیں۔ لیونارڈو دا وینچی 16ویں صدی میں
بادشاہ فرانس اول کے مصاحب میں تھا یہ. اوپر جو ہے اس کی تصویر اور نیپولین بوناپارٹ یہ فرانس کے جو ہے بیرونی حملوں کے دوران دوسرے ملکوں سے لائی ہوئی جو فنی اشیاء ہے اسے میوزیم میں رکھوا دی تھی نیپولین بوناپارٹ نے. اس وجہ سے یہاں فنی اشیاء کا ذخیرہ ہے. آج تک لوور میوزیم میں پتھر کے زمانے سے دور حاضر تک تقریباً 3,80,000 سے زائد تاریخی اشیاء موجود ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ عجائب گھر کتنا بڑا ہے. پتھر کے زمانے سے لے کر آج تک کے تقریباً 3,80,000 سے زائد جو ہے تاریخی اشیاء یہاں پر موجود ہے. برطانوی عجائب گھر انگلستان میں، یہ اس کی جو ہے تصویر ہے برطانوی عجائب گھر کی. 15 جنوری 1759 سنی عیسوی میں لندن میں برطانوی میوزیم کی بنیاد مونٹیگو یعنی انگلستان میں رکھی گئی. فطری علوم کے ماہر سر ہینس سلوین نے اس وقت کے بادشاہ جارج دوم کو اس میوزیم میں رکھنے کے لیے 71,000 اشیاء جو ہے سپرد کی تھی. سر ہینس سلوین یہ فطری علوم کا ماہر تھا. اس کے پاس تقریباً 71,000 اشیاء تھیں جسے اس نے جارج دوم کو جو ہے میوزیم میں یا عجائب گھر میں رکھنے کے لیے تحفے میں دیے تھے. یہاں پر جو ہے یہ سر ہینس سلوین کی جو ہے تصویر ہے یہاں، اور ان کی دی ہوئی جو ہے یہ 71,000 اشیاء میں سے کچھ اشیاء کی جو ہے یہاں تصاویر موجود ہیں جو کہ انگلستان کے میوزیم میں موجود ہیں. اس میں کئی کتابیں، تصاویر، نباتات کے نمونے شامل ہیں. انگریزوں نے دنیا بھر میں اپنی نوآبادیات سے لائی ہوئی تاریخی اشیاء، قدیم باقیات اس میوزیم میں رکھی ہیں. جیسا کہ ہندوستان سے کوہ نور کا ہیرا جو ہے لے گئے تھے، اس میوزیم میں بھارت سے لے جائے گئے کوہ نور ہیرے جیسی کئی پرانی اشیاء جو ہے موجود ہیں. جیسا کہ یہاں تصویر میں جو ہے وہ ہیرا نظر آ رہا ہے. برٹش میوزیم یا برطانوی عجائب گھر لندن کا شمار دنیا کے چند اہم ترین عجائب گھروں میں ہوتا ہے. یہ انسانی ثقافت اور تاریخ پر ہے. اس عجائب گھر کی ابتدا 1753 سنی عیسوی میں ہوئی. اس میں دیکھنے کے لیے 1,30,00,000 اشیاء ہے جو تمام بر اعظموں سے یہاں لائی گئی ہیں، کیونکہ انگریزوں نے جو ہے دنیا بھر کے مختلف مقامات پر، چاہے بر اعظم ایشیا ہو، بر اعظم افریقہ ہو، بر اعظم امریکہ ہو، بر اعظم آسٹریلیا ہو، ان تمام بر اعظموں میں ان کی حکومت تھی، ان کے نوآبادیات تھے. تو وہاں سے وہ اشیاء، وہاں کی جو خاص جو اشیاء ہوتی تھی وہ وہاں سے لا کر جو ہے اس عجائب گھر میں انہوں نے رکھی ہیں. جبکہ اوپری جو تصویر ہے اس میں سر ہینس کا دیا ہوا جادوئی آئینہ، جس میں دیکھنے کے بعد الگ الگ قسم کی تصویریں جو ہے آپ کو اپنے الگ الگ چہروں کی جو ہے چہرہ نظر آتا ہے. نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. یہ میوزیم ہے نیچرل ہسٹری، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ USA ریاست متحدہ کا جو ہے یہ میوزیم ہے. اس میوزیم پر ایک انگریزی فلم بھی بنی تھی، مزاحیہ فلم، تو اس میں جو ہے وہ مکمل جو ہے میوزیم دکھایا گیا ہے. یہاں اس میوزیم میں رکھے گئے ہاتھی کی جو ہے نقل جو ہے دکھائی گئی ہے پرانی. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو ہے ڈائناسور کے رقاصات ہیں. یہ باہر سے جو ہے اس عمارت کی، نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری جو ہے اس کی تصویر دکھائی گئی ہے. امریکہ کے واشنگٹن DC میں 1846 سنی عیسوی میں نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری کی بنیاد رکھی گئی. میوزیم کا نظم و نسق اسمتھ یونین انسٹیٹیوشن نامی ادارے کے زیر انتظام چلایا جاتا ہے. اس میں حیوانات، نباتات، کیڑے مکوڑوں کے ہزاروں باقیات اور رقاصات رکھے ہوئے ہیں. معدنیات، پتھر، سیپ، شنکھ اور قدیم باقیات کے 12 کروڑ سے زائد نمونے جو ہے یہاں پر جمع کیے گئے ہیں، جیسا کہ یہاں تصویر میں نظر آ رہا ہے.
بھارت کے مشہور عجائب گھر: انڈین میوزیم کولکتہ، سالار جنگ میوزیم حیدرآباد، کیلیلیکو میوزیم آف ٹیکسٹائلز احمد آباد، اس کے علاوہ چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم عجائب گھر ممبئی اور نیشنل میوزیم دہلی، یہ بھارت کے کچھ مشہور جو ہے عجائب گھر ہیں۔ بھارت کے عجائب گھر: بھارت میں پہلا عجائب گھر انڈین میوزیم 1814 میں کولکتہ میں قائم کیا گیا۔ میوزیم قائم کرنے والے ادارے کا نام تھا ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال۔ چنئی میں 1851 میں دوسرا عجائب گھر گورنمنٹ میوزیم قائم ہوا اور 1949 میں دہلی میں نیشنل میوزیم قومی عجائب گھر کی بنیاد رکھی گئی۔ آزادی کے بعد قائم ہونے والا یہ پہلا عجائب گھر تھا۔ آزادی سے قبل ہندوستان میں پہلا جو عجائب گھر بنا وہ انڈین میوزیم، جس کی تصویر جو ہے یہاں پر نظر آ رہی ہے، یہ کولکتہ میں قائم کیا گیا تھا اور اس کے اندر موجود جو رقاصات ہیں ہاتھی وغیرہ کے جو ہے یہ باقیات جو ہے ان کے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے نباتات، حیوانات وغیرہ کے جو ہے باقیات یہاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ 1905 میں پرنس آف ویلز میوزیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی تکمیل 1922 میں ہوئی اور 1998 میں اس کا نام تبدیل کر کے پرنس آف ویلز جو میوزیم تھا ممبئی میں، اس کا نام تبدیل کر کے چھترپتی شیواجی مہاراج عجائب گھر رکھا گیا۔ اس کے بعد ملک میں کئی چھوٹے بڑے عجائب گھروں کی بنیاد رکھی گئی۔ بہت سے بڑے عجائب خانوں کے ساتھ محافظ خانے یعنی آرکیوز اور کتب خانے یعنی لائبریریز قائم کیے گئے ہیں۔ کچھ عجائب گھر یونیورسٹی سے منسلک ہوتے ہیں۔ ایسے عجائب گھروں کی جانب سے علم عجائب گھر مضمون کے مختلف نصاب سکھائے جاتے ہیں، جہاں ڈگری اور ڈپلومہ نصاب فراہم کیا جاتا ہے، جن میں سے کچھ یونیورسٹیاں ہیں: قومی عجائب گھر دہلی، مہاراج سیاجی راؤ یونیورسٹی وڈودرا، کولکتہ یونیورسٹی کولکتہ، بنارس یونیورسٹی وارانسی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جوجی یونیورسٹی گوالیر۔ یہ بھارت کے کچھ عجائب گھروں کی تصویر، جیسے قومی عجائب گھر نئی دہلی نیشنل میوزیم، یہ جو ہے اوپر کی دو تصویریں، اوپر اور نیچے کی جو ہے دو تصویریں ہیں۔ اس کے علاوہ ادھر دوسری طرف جو ہے گورنمنٹ عجائب گھر چنئی، اس کے باہر کی تصویر ہے اور نیچے جو ہے اس کا بورڈ ہے گورنمنٹ میوزیم چنئی۔ یہ عجائب گھر آزادی کے بعد جو ہے ان کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ نیشنل جو میوزیم ہے، قومی جو عجائب گھر ہے، یہ پہلا آزادی کے بعد بنایا گیا میوزیم تھا۔ چھترپتی شیواجی مہاراج عجائب گھر، جس کی یہاں پر جو ہے باہر سے جو ہے تصویر نظر آ رہی ہے اور اندر سے جو ہے اندر رکھی گئی کچھ مجسمے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے باقیات ہیں یا پھر جو ہے پرانے اوزار ہتھیار وغیرہ جو ہے یہاں موجود ہیں، جیسا کہ یہاں مجسمے ایلیفنٹا کے گفاؤں میں ملے ہوئے جو ہے کچھ مجسمے یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور ادھر جو ایک تصویر میں جو ہے تصاویر جو ہے دیواروں پر جو ہے ٹنگی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 1904 میں ممبئی کے چند معزز شہریوں نے پرنس آف ویلز کی بھارت سیر کی یادگار کے طور پر، اس وقت برطانیہ کے پرنس شہزادے ویلز کے شہزادے ہندوستان آئے ہوئے تھے سیر کے لیے، تو ان کے یادگار کے طور پر ایک عجائب گھر قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1905 میں اس عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 1922 میں یہ مکمل ہوا اور اس کا نام تبدیل کر کے پرنس آف ویلز میوزیم آف ویسٹرن انڈیا رکھا گیا، اور 1998 میں اس عجائب گھر کا نام تبدیل کر کے چھترپتی شیواجی مہاراج عجائب گھر رکھا گیا۔ عجائب گھر کی جو عمارت ہے وہ انڈو گوتھک طرز تعمیر کی حامل ہے، جیسا کہ یہاں پر جو ہے اس عجائب گھر میں رکھے گئے پرانے جو ہے برتن بھی نظر آ رہے ہیں، جو آثار ملے ہیں، کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں۔
انڈو گوتھک طرز سے متعلق ہم نے اس سے قبل بھی جو ہے معلومات حاصل کی ہے۔ انڈو گوتھک طرز تعمیر اور مذہبی فن کے آثار عہد وسطیٰ میں نظر آتے ہیں۔ اس طرح کی طرز تعمیر کی خصوصیات اونچے بلند مینار، انڈو گوتھک طرز تعمیر کے جو نمونے ہیں نیچے نظر آ رہے ہیں، اس کے خصوصیات کیا ہیں؟ تو انڈو گوتھک جو طرز تعمیر ہے اس میں اسلامی اور ہندوستانی جو ہے طرز تعمیر کو ملا کر جو ہے طرز تعمیر یہ عمارتیں بنائی گئی ہیں، جس میں بلند مینار، اعلیٰ مڑے ہوئے چھتیں، اس کے علاوہ بیضوی گنبد، ان کا شمار جو ہے انڈو گوتھک طرز تعمیر میں ہوتا ہے۔ اس کی جو ہے کچھ مثالیں یہاں پر جو ہے نظر آ رہی ہیں، ایک عمارت نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ گیٹ وے آف انڈیا، یہ انڈو گوتھک طرز تعمیر ہی کے طور پر جو ہے اس پر بنایا گیا ہے۔ کتب خانے اور تحفظ خانے یعنی آرکیوس اور کتب خانے، یہاں پر ایک ہے کتب خانے کی تصویر ہے اور دوسری طرف جو ہے آرکیوس کی تصویر ہے، جہاں قدیم دستاویزات وغیرہ جو ہے محفوظ کیے جاتے ہیں۔ تحفظ خانے آرکیوز میں رکھی ہوئی یہ چیزیں ہیں۔ یہاں پر آپ کو سال بھی نظر آ رہا ہے، 1905 کے کچھ دستاویزات ہیں، 1934 کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے فورن ڈپارٹمنٹس اوریجنل سیکرٹ اسٹیبلشمنٹ جنوری، یہ اس کے علاوہ جو ہے دوسری تصویر میں بہادر شاہ ظفر کے 1858 میں لکھے گئے کچھ تحریریں جو ہے، ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریریں جو ہے یہاں موجود ہیں، اور یہ سارے جو ہے نیشنل آرکیوز میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے دستاویزات کا جو ہے یہاں پر جو ہے سامنے تختی نظر آ رہی ہے، 1704 سنی عیسوی کے جو ہے دستاویزات ہیں، تو ان کو جو ہے اس طرح سے محفوظ رکھا جاتا ہے، مختلف کیمیائی عمل اس پر کیا جاتا ہے تاکہ یہ کاغذات خراب نہ ہوں، تو اس کے لیے خصوصی جو ہے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پر کام کرنے والوں کی۔ کتب خانوں کے کام، کتب خانے یا لائبریری علم اور معلومات کے خزانے ہوتے ہیں۔ علوم انتظامیہ، اطلاعاتی تکنیک، علم تعلیم جیسے مضامین سے علم کتب خانہ یعنی لائبریری سائنس کا قریبی تعلق ہوتا ہے۔ کتابوں اور رسالوں کو جمع کرنا، نظم و نسق، تحفظ اور نگہداشت کا کام کتب خانوں کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ کتابوں کی فہرست بنانے اور معلومات کے ذرائع کو عام کرنے کا کام بھی ہوتا ہے۔ آج ان میں سے کئی کام جدید کمپیوٹر کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ قارئین کو حسب ضرورت کتابیں فراہم کرنا بھی ایک اہم کام ہے جو کہ لائبریری میں یا کتب خانوں میں ہوتا ہے۔